अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मुझे हैरत होती है कि आप लोगों को ना कहूँ तो लाइक करते ही नहीं हैं। जो कर रहे हैं उनको नहीं कहा, जो मैंने उनका तो बहुत शुक्रिया। जो साइलेंट हैं वो कब रिस्पॉन्स देंगे यारा, किया करो लाइक। तो आज हम पहली मोहब्बत की 68 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। गांव की फ़िज़ा में धुंध की छाप वाज़ेह थी। कच्चे मकानों में धुंध के बाइस रौनक बेहद कम थी और हरियाले खेतों पे शबनम गिरी घासों को धोती नंबरदारों की हवेली को तक रही थी, जिसकी छत पे कबीर शिकनज़दा कुर्ते पाजामे में खड़ा था। उसने सीने पे हाथ बांध रखे थे। अभी नमाज पढ़ने के बाद वो छत पे आ गया था, जहाँ उसके कबूतरों का पिंजरा था। वो बहुत कम आता था, लेकिन ये बाबा साईं ने रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता कबीर उनसे जुड़ गया। वह जब भी हवेली आता उनके साथ कुछ वक्त लाजमी गुजारा करता था। अभी भी उस पिंजरा खो रखा था और कबूतर धुंध से ढके आसमान पे परवाज़ कर रहे थे। कुछ हवेली की दीवारों पे बैठे ऊँघ रहे थे। कबीर की निगाहें ठहरी हुई थी। वो एक टिकटिकी से कबूतरों को तक रहा था। उसके काले बाल माथे पे बिखरे थे। वो इस वक्त बेहद रफ से हुलिये में था, लेकिन फिर भी दिलकश लगता था। उसका ये संजीदा और सपाट चेहरा लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता था। उसका मजबूत बदन और ऊंची कामत उसकी तमकीनत में इजाफा करती थी। वह शुरू दिन से ही बेनियाज था। उसे अतराफ़ की परवाह नहीं रहती थी। किसी महफिल में वो हजूम से ऐसे गुजर जाता जैसे उसके लिए वहाँ कोई भी नहीं है। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसे कब तक रहा है, कब तक देख रहा है, कितनी गर्दनें बस उसी की जानिब घूमी हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेपरवाह था। शिरीन से मिलना शायद किस्मत में लिखा था, और उसी वक्त उसके दिल में वो शदीद ख्वाहिश जागना कि इस लड़की को करीब से देखा जाए। वो मोहब्बत से सिरे से नाशना बंदा था। उसे नहीं पता था कि मोहब्बत जब इंसान को घेरती है तो उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते। वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता और आगे बढ़ना मजबूरी हो जाती है। दिल का कंट्रोल पूरे जिस्म पे ऐसे हावी होता है कि इंसान बेबसी भरे कदम उठाता उसी जानिब बढ़ता है जहाँ बस खसारा ही खसारा है। कबीर भी ऐसे ही शिरीन की जानिब बढ़ा था। वो कभी भी पक्का नमाजी नहीं रहा। याद रहा तो सजदे दे लिए, वो भी ऐसे कि बस सर से उतार दिए, वरना मसरूफियत में तो वो अक्सर भूल जाता था कि उसने मस्जिद का रुख भी करना है या नहीं। पर जिस दिन उसने शिरीन को देखा, फिर शिरीन ने उसका रिश्ता ठुकराया, तो वो कितनी ही देर इस बात पे यकीन न कर सका कि उसे भी इनकार हो सकता है। उसे बेहद यकीन था कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही से मिलता है। वो काबिल है, खूबसूरत है, कमिश्नर है, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद से शिरीन में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। तो शिरीन को तो सोचना भी नहीं चाहिए और हाँ कर देनी चाहिए। ये शायद उसकी ज़िंदगी की पहली हार थी, जिसमें वो मुकम्मल तैयारी के साथ हारा था। उसे जैसे अपनी हार पे यकीन नहीं आ रहा था। फिर शिरीन से बात करने पे उसका इंतज़ार का कहना, वो तो एक लम्हा इंतज़ार नहीं करना चाहता था, और शिरीन कह रही थी कि उसके इंतज़ार की कोई हद नहीं। कबीर ने मोहब्बत का कहा तो वो इस बात पे भी सोचने लगे, क्या मोहब्बत पे भी सोच समझकर की जाती है? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि उसने बगैर सोचे समझे की थी। और शिरीन ना सोच रही थी, जैसे कबीर में कोई एक बात भी काबिले तवज्जो ना हो। उसका सदमा अरूज पे था। उस वक्त कबीर के दिल में शदीद ख्वाहिश हुई थी कि वो सजदा करे, अल्लाह को बताए कि कैसे एक लड़की ने उसे बेमोल कर दिया, जबकि वो इसके लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस कर रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सजदे इतने वसूख से किए थे।
جن میں وہ سجدے میں جانے کے بعد اٹھنا بھول جاتا تھا۔ اس کے دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ وہ اس وقت وہاں سر جھکائے ہوئے ہے جہاں پہ قسمتیں بدلتی ہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کی کن کی محتاج دنیا کی ہر چیز ہے۔ اور اس دن کبیر خود سے اس کا کن مانگتا رہا، اسے اس کی محبت چاہیے تھی۔ وہ اللہ کے سامنے 7-8 سالہ بچے کی طرح شری کا نام لے لے کر کہہ رہا تھا کہ اسے وہی چاہیے، اس کے دل میں کبیر کے لیے محبت ڈال دے۔ ان چند دنوں میں اس کا ایمان کئی بار ڈگمگایا۔ اس نے بیٹھ کر سر جھٹک کر یہ تک سوچا کہ اللہ اس کی نہیں سنتا، وہ کیوں ایسے شخص پہ توجہ دے گا جو اسے بس مطلب کے وقت یاد کرتا ہے۔ لیکن اسے یہ بات اب معلوم ہوئی تھی کہ اللہ سب کو یاد رکھتا ہے، وہ مطلب یا مطلبی نہیں دیکھتا، وہ تو بس شدت دیکھتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے اس کے سامنے یہ مان کر جھکتا ہے کہ دینے والی بس یہی ذات ہے، تو وہ اس یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ شری کا مان نہ جانے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کا دھیرے دھیرے کبیر کی جانب بڑھنا اور پھر مان جانا۔ اس دن کبیر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو 5 وقت اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گا۔ وہ اللہ کے سامنے جھک کر یہ ثابت کرتا رہے گا کہ اسے بھی اللہ سے محبت ہے۔ وہ نماز پابندی سے پڑھے گا، اپنے ہر سجدے کو اسی رنگ میں ڈھال لے گا جس رنگ میں اس نے وہ چند سجدے کیے تھے جن کے بعد قسمت بدل گئی تھی۔ وہ اپنی پکار میں ویسی ہی شدت لائے گا جیسی اس دن تھی۔ لیکن انسان ملنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ مشکل میں جو انسان زمین پہ کھڑا ہو کر 7 آسمان کے پار موجود اللہ کو محسوس کر لیتا ہے آسانی کے وقت، وہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ 7 آسمان پہ چھایا ہوا رب ہے، اور وہ اس کے اتنے قریب ہے کہ وہ اسے ایک پکارنے پہ سن لیتا ہے۔ آج بھی جب وہ اٹھا تو اس نے نماز کے بعد خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب نماز پڑھا کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ یہ وعدہ بھی جھوٹا کر رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جھوٹے وعدے اللہ سے کرتا ہے، اور اسے اپنے وعدوں کا ایسے یقین دلاتا ہے کہ جیسے وہ سب سے سچا ہو، لیکن پھر وہ اپنا رنگ دکھا دیتا ہے اور سب بھول جاتا ہے۔ بہت دیر ایسے ہی سرد فضا میں کھڑے رہنے کے بعد اس نے چند گہرے سانس بھرے اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے آ کر اس نے ملازم کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈالنے کے بعد احتیاط سے پنجرے میں ڈال دے، اور کبیر خود کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے شہر کے لیے نکلنا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کبیر دادی کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے بدن پہ مخصوص کالا پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ تھی، بال سلیقے سے پف کی صورت ڈھلے تھے۔ وہ چہرہ جھکا کر نہ جانے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو دادی نے رومال اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، رات تمہارے بابا سائی نے کیا کہا تھا؟ میں پوری رات بے چین رہی۔ تم نے بدتمیزی تو نہیں کی تھی نا؟ ان کا لہجہ منتشر تھا۔ کبیر کے چہرے پہ تلخی پھیل گئی۔ اس نے رومال سے لب تھپکے اور اسے ایک جانب رکھ کر بولا، ان کی وہی بات ہے کہ میں دانیہ سے شادی کر لوں۔ وہ جب بھی یہ نام لیتا تھا اس کے حلق تک کڑواہٹ پھیل جاتی تھی۔ اسے اتنی نفرت نہ جانے کیوں اس سے ہو گئی تھی، جبکہ وہ بس اس سے 1-2 مرتبہ ہی ملا ہے، اور وہ بھی اتفاقاً کہ حویلی میں کسی موڑ پہ گزرتے ہوئے۔ پھر بھی کبیر کو دانیہ سے اتنی نفرت تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ دادی نے اس کی بات پہ گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں ظہور اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتا کہ اس کی جیسی محبت، اندھی محبت ہر ایک کو نہیں ہو سکتی۔
وہ پاگل ہے، باقی سب تو نہیں ہے نا؟ نہ جانے کیوں سے سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی عورتیں کہاں ٹکتی ہیں؟ ایک دن اس نے چلے جانا ہے۔ جو عورت اپنا بڑھاپا تسلیم نہیں کرتی، اس کے پیر کبھی گھر میں نہیں ٹکتے۔ وہ بنتی سنورتی ہے اور تعریفیں چاہتی ہے۔ ابھی تو اس کے پاس تمہارا باپ ہے، جب تمہارا باپ ڈھلنے لگے گا تو وہ کسی اور کی تلاش میں نکل پڑے گی۔ کبیر کے اندر ان ساری باتوں سے ایک عجیب سی کیفیت سر اٹھاتی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں جانتا تھا۔ بابا سائیں ریشما سے تعلق بہت پرانا تھا۔ وہ اکثر ان کے گھر بھی آتی تھی۔ کبیر کی ماں جی اس وقت حیات حویلی سے جب بھی ریشما ہو کر جاتے، کتنے ہی دن پھر اس حویلی کا سکون برباد رہتا تھا، اور کبیر کو آہستہ آہستہ اس حویلی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پھر بابا سائیں نے ریشما سے شادی کر لی۔ اس کی ماں جی نے لاکھ کوششیں کیں کہ وہ باز آ جائیں، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ریشما اس حویلی میں پورے حق سے آنے لگی۔ پہلے تو وہ بس لاؤنج کی حد تک تھی، پھر زوجہ ہونے کے حق سے وہ پوری حویلی میں پھرا کرتی تھی۔ ان کے پیروں کی پازیب کی وہ ناگوار آواز کبیر کے کانوں میں چبھتی تھی۔ اس کی ماں جی کو یہی غم قبر میں لے گیا کہ ان کے شوہر نے عمر کے آخری حصے میں ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ ریشما جوان تھی، حسین تھی، اس کی ماں جی سے بہت خوبصورت، اور ایسی ہی اس کے ساتھ آنے والی وہ 9 سالہ دانیہ تھی۔ ریشما ہر وقت اسے بھی تیار رکھا کرتی تھی۔ کبیر نے پہلی بار اتنی کم عمر میں لڑکی کے ہونٹوں کو سرخ شوخ رنگ سے لتھڑے دیکھا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بس استعجاب سے دانیہ کو دیکھتا رہ گیا تھا، اور دانیہ کا شرمانا، وہ ایک ایک چھبرائی سے واقف تھی۔ اس کی ماں نے اسے مکمل تربیت دی ہوئی تھی۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس نے کبیر کو دانیہ سے متنفر کر دیا تھا، اور پھر ان کی شادی کی بات ہوئی تو کبیر ویسے ہی جھنجھلا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی ستیلی بہن سے شادی کر لے؟ وہ جوان تھا، لیکن وہ ان باتوں سے انجان تھا۔ اس کے بابا سائیں نے کتنا لمبا لیکچر دے کر اسے سمجھایا تھا کہ یہ ممکن ہے، لیکن وہ نہیں مانا، اور آج بھی وہ اپنے فیصلے پہ اڑا ہوا تھا۔ وہ تو نمرہ آمنہ کو آنکھ بھر کر دیکھنے کا روادار نہیں تھا، تو دانیہ تو پھر دور کی بات تھی۔ دادی کی بات کو خاموشی سے سننے کے بعد وہ سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ شیرین کے گھر بات کر لیں، مجھے لازمی بتا دیجیے گا کہ انہوں نے کس دن کا کہا ہے۔ ساری تیاری میں خود کروں گا۔ آپ بابا سائیں سے 1 ٹکا نہیں لیں گی۔ دادی کی آنکھوں میں ناراضی در آئی۔ یہ سب تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرے شوہر اور پھر میرے پوتے کا ہے۔ نافرمان بیٹے کو میں کچھ نہیں دوں گی۔ وہ کیا سوچ کر بیٹھا ہے کہ یہ سب میں اس کے نام لگا دوں گی؟ دادی نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ملازمت کر رہا ہے میری جائیداد پہ، اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ انتظار کا حصہ اسے دوں گی اور باقی سب کچھ تمہارے نام کر دوں گی۔ کبیر ان کے پاس دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے بس شیرین اور آپ چاہیے۔ آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ وہاں ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ دادی کو اکثر کہا کرتا تھا کہ دادی اس کے ساتھ چلیں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ اس حویلی سے میری بہت سی یادیں جڑی ہیں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا پاؤں گی۔ پہلے کبھی بھی جب مجھے کسی جگہ جا کر رہنا پڑ جاتا تو اثر کے بعد میرا دل خالی ہونے لگتا تھا۔ مجھے اس حویلی کے در و بام بہت یاد آتے ہیں۔ میں نہیں رہ پاتی تھی کہیں بھی، اور اب میرا گزارا نہیں ہوتا کہیں اور۔ شیرین آ جائے گی تو میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، اپنے پاس رکھوں گی، پھر اس کی وجہ سے تم بھی یہاں آیا کرو گے۔
شہر کہاں اتنا دور ہے، بس فاصلہ دلوں میں ہے۔ لیکن شیریں کے لیے تو تمہارے دل میں اتنی محبت ہے کہ تم خود ہی کھنچے چلے آؤ گے یہاں۔ وہ اپنے منصوبے بتا رہی تھی۔ کبیر نے ابھی یہ نہیں کہا کہ وہ شیریں کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ دادی کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلاتا وہ دادی سے سر پہ ہاتھ پھروا کر اپنے کام پہ لوٹ جانے کے لیے حویلی سے نکل گیا۔ وہ اس وقت گیا جب حویلی کے تمام مکین سو رہے تھے۔ اس کے نہ آنے کی کسی کو خبر دی اور نہ جانے کی۔ موسم سرد ہونے کے باعث وہ شاہ کے جسم میں خود کو مدغم کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پوری رات وہ شاہ کی قربتوں میں رہی تھی اور اب اس کا بند بند دکھ رہا تھا۔ وہ بھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو شاہ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ لاج پوری طرح سسکیاں بھرتی نڈھال ہو رہی تھی اور وہ اسے بکھرتی ریت کو مٹھیوں میں بھر بھر کر دوبارہ مورت بنا رہا تھا۔ شاہ اور نہیں، وہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کو پہلوؤں سے اٹھا کر کھڑا تھا۔ شاہ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے لاج کو لبوں کو شدت سے چوما۔ میں جانتا ہوں اب تمہیں پین ہو رہا ہے، لیکن میں ابھی رکنا نہیں چاہتا، تو مجھے مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں اب کی بار آرام سے کروں گا۔ اس نے لاج کی گہرائیوں میں خود کو ایک بار پھر سے اتارا تھا۔ وہ روتی تھی۔ اس کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ اس کا بار بار ماتھا چوم رہا تھا، اسے بہلا رہا تھا۔ بس کچھ دیر اور، لیکن لاج مکمل نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شاہ کا جنون اترا تو لاج اس سے لپٹ کر اس میں چھپنے کو ہو گئی۔ مجھے اب تنگ نہیں کیجیے گا، میں بہت روؤں گی ورنہ۔ وہ نہ جانے کیوں اس بات سے خائف تھی کہ شاہ پھر سے اس سے محبت جتائے گا، اس لیے وہ لرزتے لبوں سے بولی۔ شاہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں تمہیں رونے ہی نہیں دوں گا، کیونکہ تم میری جان ہو، میری جانا ہو۔ اب اور پیار نہیں کروں گا، باقی سب کچھ کل۔ لاج نے اس کی بات پہ سرنامے ہلایا۔ کل بھی نہیں، پرسوں بھی نہیں، اس سے اگلے دن بھی نہیں۔ وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ 10 دن تک نہیں۔ شاہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ اتنے سارے دن کیسے میں گزاروں گا؟ میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ لیکن ایسے تو میں تھک جاتی ہوں۔ شاہ نے اس کے ماتھے پہ موجود ننھے پسینے کے قطروں کو پہنچا۔ نہیں تھکو گی، میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اسے بہلاتا اس کی کمر کو تھپکنے لگا تھا۔ لاج کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، اور شاہ نے جب وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسے لگا اسے بھی سو جانا چاہیے۔ صبح اس نے آفس بھی جانا ہے، اس لیے وہ بھی آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اب جب صبح کے 10 بجے اور اس کے موبائل میں الارم بجنے لگا تو شاہ نے بوجھل آنکھوں کو مسلنے کے بعد کھولا، ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل بند کیا۔ پھر لاج کو دیکھا تو مدھم سا مسکا دیا۔ اس نے لاج کے ماتھے پہ لب رکھے۔ مجھے میرا مکمل حق دینے کے لیے شکریہ۔ میں ہر بار تمہیں لے کر غلط اندازہ کرتا ہوں کہ تم مجھے انکار کرو گی، لیکن تم میرے معاملے میں بہت حساس ہو۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی۔ وہ اسے لاڈ کر رہا تھا۔ دل میں سوچتا وہ بار بار اس کی آنکھوں کو تو کبھی ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے اسے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ لاج اس کی محبت میں کتنی دیوانی ہے یہ شاہ اب جان چکا تھا، اور مزید وہ آگے جان جائے گا تو ساکت رہ جائے گا۔ جانا، تھوڑا سا اٹھ جاؤ، مجھے اپنا سونا سا مکھڑا دکھاؤ۔
مسکرا کر پھر شاہ نے آفس جانا ہے، وہ لاج کا محبت سے گال تھپک کر کہہ رہا تھا۔ لاج قسمت آئے، مجھے سونے دینا۔ وہ ضدی سے انداز میں بوجھل آنکھوں کو بغیر کھولے گویا ہوئی تھی۔ میرا سکون، میرا دل، میرا بہت پیارا سا جانو، صرف تھوڑا سا اٹھ جاؤ، ایک میٹھی سی کس کرو شاہ کو، پھر سو جانا۔ وہ اس کا گال سہلانے لگا تھا۔ لاج نے آنکھیں پھر بھی نہ کھولی۔ میں ایسے ہی کر دوں گی، گال ادھر کرے۔ وہ بند آنکھوں سے اس کا چہرہ دونوں جانب سے تھام چکی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ رکھے۔ نہیں نا، ایسے نہیں۔ آنکھیں کھول کر، مسکرا کر، پیار سے۔ لاج کی بھویں ناراضی سے سکڑی، پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کوئی لاج ہیں؟ شاہ اس کے انداز اور سوال پہ ہنس دیا۔ نہیں، میں تو بالکل بھی لاج نہیں ہوں۔ لاج تو ایک ہی ہے، اور خوش قسمتی سے وہ میری اور صرف میری ہے۔ اب چلو تنگ مت کرو، میٹھی سی پاری کرو۔ اس نے اپنا گال لاج کی جانب کیا تھا۔ لاج کی آنکھوں میں شرارت نے سر اٹھایا۔ اس نے گردن کو تھوڑا سا تکیے سے اٹھایا اور شاہ کے گال پہ دانت کاٹ دیے۔ وہ چونکا تھا۔ گندی، یہ نہیں کرنا تھا۔ وہ ناراضی سے بولا تو لاج کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ گھڑی بن گئی شاہ۔ اس نے شاہ کے گال کی طرف اشارہ کیا جو گہری شیف سے چھپا ہوا تھا۔ لاج کے بس 2 دانتوں کے نشان دکھائی دیتے تھے۔ شاہ نے اسے لب بھیج کر آنکھیں دکھائیں۔ اب پھر میں بھی بناؤں گا۔ لاج نے جلدی سے کمبل چہرے پہ ڈال لیا۔ اگر آپ نے مجھے کاٹی کی تو میں بات نہیں کروں گی، وہ دھمکی دے کر بولی تھی۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ کمبل ہٹانے لگا۔ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے؟ شاہ نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ لاج نے اسے منت بھرے انداز سے دیکھ کر سوال کیا تھا۔ شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہے تو صحیح۔ لاج نے سر تیزی سے ہلایا۔ تو پھر معاف کر دیں، اگلی بار نہیں کروں گی۔ شاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر کو خم دیا۔ میں معاف نہیں کر رہا۔ میں تمہارا گال کھینچوں گا، ابھی نہیں پھر کبھی، اور تم نے پھر مجھ پہ غصہ کیا تو پٹائی بھی کروں گا۔ اور ہاں، مجھے جب بھی تم پہ پیار آئے گا میں گال کھینچا کروں گا، مجھے روکا مت کرو۔ درد ہو تو بھی نہ روکوں؟ وہ حیرانی سے سوال کر رہی تھی۔ شاہ نے کہا، ہاں، بالکل نہیں روکنا، ورنہ میں تمہیں باندھ دوں گا، پھر بہت سارا تنگ کروں گا، پھر رونا مت۔ لاج نے ناراضی سے رخ موڑ لیا۔ آپ برے ہیں۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ میں بہت زیادہ برا ہوں۔ اس نے شدت سے لاج کا گال کھینچا تو وہ بلبلا اٹھی۔ شاہ بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ آپ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ شاہ نے آنکھ دبائی اور فلائنگ کس اس کی جانب اچھال کر وہ بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لاج کے سرخ گال کو دیکھ کر وہ دبی سی مسکان چہرے پر سجا کر نہانے چلا گیا تھا۔ لاج جھنجھلا کر کمبل چہرے پر لے کر گال کو سہلاتی آنکھیں مون چکی تھی۔ شاہ اس بات پہ خوش تھا کہ آج اس نے لاج سے اپنا مکمل حق لے لیا۔ وہ یقیناً اب اپنا وارث جلد پالے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو خوبصورت لمحے وہ بتا رہا ہے بہت جلد اسے پریشان کن حقیقت کی طرف لے کر جائیں گے کہ شاہ پورا ہل کر رہ جائے گا۔ اس کی دنیا تو اس وقت تھمے گی جب اسے حقیقت معلوم ہوگی۔
جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کس اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئے ناول، ایک نئے قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔